अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ों, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। और नमाज़ें ना छोड़ें, नमाज़ें हर हाल में पढ़ें, चाहे आप बीमार हो, बुखार हो, कुछ भी हो, आप नमाज़ें ना छोड़ें प्लीज़। और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि मैं हर नमाज़ें साल जो 10 हैं। मुहर्रम को लाखों रुपए की न्याज बांटती, मगर इस साल शोहर ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मेरे पास खाने को एक रोटी के पैसे तक नहीं थे। मेरा 4 साला बेटा लंगर से मेरे लिए सूखी रोटी ले आया, तब मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेटा अपने हाथ से मुझे रोटी खिलाने लगा और बोला, माँ तू फिक्र ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। मैं तड़प कर सजदे में गिर गई। मैं यतीम खाने में रहती थी और वहाँ बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी। शाम 4 बजे मैं ऊंची आवाज में तिलावत कुरान पाक पढ़ रही थी। आंखों में आंसू थे जब अचानक मुझे महसूस हुआ कोई शख्स मेरे पीछे खड़ा मेरी तिलावत सुन रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो दोपहर का वक्त था और यतीम खाने के सहन में बच्चों की चहल पहल मामूल से कुछ ज्यादा ही थी। उन सब के दरमियान मेरा 4 साला बेटा अहमद एक कोने में बैठा हुआ था। उसके नन्हे होंठ हिल रहे थे और हाथ में एक छोटी सी जायनमाज थी। वो उस लम्हे किसी और ही दुनिया में मगन था। मैं दूर बैठी सिलाई मशीन पर झुकी बच्चों के फटे पुराने कपड़े सिलाई कर रही थी। मेरे जहन में ख्यालात का एक हजूम था। गुजरती हुई तल्ख यादें एक एक करके मेरे जहन के पर्दे पर उभर रही थीं। तलाक से पहले अपने शोहर के साथ एक खुशहाल जिंदगी, हर मुहर्रमुल हराम में लाखों रुपए की न्याज का एहतमाम करना, और फिर तलाक का दाग, खानदान की बेरुखी, और फिर उस यतीम खाने में पनाह। ये सब कुछ इतना अचानक और बेरहमाना था कि मुझे खुद को संभालने का मौका ही न मिला। हर दिन एक नई जंग था, मगर अहमद का वजूद मुझे जीने की उम्मीद दिलाता था। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मैं अपने सारे गम भूल जाती थी। अचानक मेरी नजर अहमद पर पड़ी। उसने जाए नमाज बिछाई हुई थी और मेरे कानों में उसकी आवाज आ रही थी। मैंने गौर से सुना तो कुरान पाक की छोटी छोटी सूरतें जो मैंने उसे याद करवाई थीं, वो उन्हें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त उसकी लगन और मासूमियत दिल को छू लेने वाली थी। मेरा 4 साला बेटा, जिसने कभी किसी मकतब में कदम नहीं रखा था, जिसकी माँ खुद ब मुश्किल अपना रास्ता तलाश कर पा रही थी, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। ये मंजर मेरी रूह में उतर गया। एक ऐसा लम्हा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं बेअख्तियार अपनी सिलाई मशीन छोड़कर उठ खड़ी हुई। मेरा दिल तड़प उठा, एक माँ का दिल जो अपने बच्चे की मासूमियत पर फिदा हो रहा था। मेरी जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकला, बस आंसू थे जो मुसलसल बह रहे थे। मैं अपने कदमों पर काबू न रख सकी और वहीं उसी जगह सजदे में गिर गई। मेरी पेशानी जमीन से लगी और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा है। ये शुक्राना था उस बच्चे की मासूमियत का, उसकी पाकीज़गी का, जिसने मेरी जिंदगी की तारीकी में रोशनी की किरण पैदा की थी। मैंने उसकी लंबी उम्र, उसकी हिफाजत और उसके ईमान की पुख्तगी के लिए दुआ की। सजदे में मैंने महसूस किया कि मेरा सारा वजूद हिल रहा है। मेरे अंदर का दर्द, मेरी सारी मायूसी, सब कुछ आंसुओं के साथ बह रहा था। ये लम्हा मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। उसी लम्हे यतीम खाने के बड़े गेट से एक लंबा, खूबसूरत और बावकार शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में एक अजीब सी नजाकत थी और उसकी आंखों में गहराई छुपी थी। वो कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। यतीम खाने में नए लोगों का आना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। लोग अक्सर अतियात देने या बच्चों से मिलने आते थे, मगर उस शख्स की आमद कुछ मुख्तलिफ थी। उसने काले रंग का कुर्ता शलवार पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो किसी को तलाश कर रहा हो या किसी खास मकसद के तहत आया हो। उसकी नजरें सहन में मौजूद बच्चों पर पड़ी जो अपनी मासूमाना शरारतों में मसरूफ थे। फिर उसकी निगाहें अहमद पर जम गईं, जो अभी भी अपनी मासूम तिलावत में मगन था। उस शख्स ने एक लम्हे के लिए अपनी रफ्तार कम की और उसके चेहरे पर हैरत के साथ एक नरम मुस्कुराहट फैल गई। वो वहीं रुक गया। उसकी आंखें अहमद पर जमी हुई थीं। वो मुझे देख नहीं पाया था क्योंकि मैं अभी भी सजदे में थी। उसने सुना कि अहमद तिलावत कर रहा है।
اور اس کی سماعتوں میں ایک عجیب سی تلاوت کھل گئی۔ اس کے قدم وہیں ٹھہر گئے جیسے کسی نے اسے روک لیا ہو۔ اس شخص نے کچھ دیر تک خاموشی سے احمد کی تلاوت سنی۔ اس کے چہرے پر سکون کے آثار نمایاں تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک روحانی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ کوئی مجھے اور میرے بیٹے کو دیکھ رہا ہے۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھی۔ جب میں سجدے سے اٹھی تو میری آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، مگر اب ان میں شکر اور عزم کی چمک تھی۔ میں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور احمد کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی بھی اپنی جائے نماز پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ شخص وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے آیا، تلاوت سنی اور اسی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے یا شاید کوئی اور بات، مگر میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ کون تھا اور اس کی خاموشی میں کیا پیغام چھپا تھا؟ یہ سوالات میرے ذہن میں کلبلا رہے تھے، مگر میں نے انہیں جھٹک دیا۔ میری توجہ صرف احمد پر تھی جو اب اپنی تلاوت ختم کر کے مسکرا رہا تھا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری زندگی کا نیا آغاز ہو چکا ہے اور اب مجھے مزید مضبوط بننا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا کہ میرا صبر رائے گاں نہیں جائے گا۔ اس دن کے بعد سے ملک جلال کی آمد یتیم خانے میں معمول بن گئی۔ وہ روز آتا، کبھی شام کو، کبھی دوپہر میں، کبھی صبح کے اوقات میں۔ اس کی آمد ہمیشہ خاموش اور پرسکون ہوتی، جیسے وہ کسی خاص مقصد کے تحت آتا۔ وہ کبھی بچوں کے ساتھ گھل مل جاتا، انہیں کھلونے دیتا، ان سے باتیں کرتا، مگر میرے سامنے اس کی زبان پر تالا پڑا رہتا۔ وہ کبھی مجھ سے براہ راست کوئی سوال نہ کرتا، نہ ہی کسی بات کا آغاز کرتا، مگر اس کی نظریں سب کچھ کہتی۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، ایک ایسا سوال جو ہزاروں الفاظ سے زیادہ گہرا تھا۔ جب بھی ہماری نظریں ملتی، اس کی آنکھوں میں ایک دکھ، ایک تجسس اور ایک پر اسرار چمک ابھر آتی۔ وہ کبھی اپنی نظریں چراتا نہیں تھا، بلکہ میری آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا، جیسے وہ میری روح کے اندر چھپے رازوں کو پڑھنا چاہتا ہو۔ میں اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی، کبھی سلائی مشین پر جھک جاتی، کبھی بچوں کے کاموں میں مصروف ہو جاتی، مگر اس کی نظریں میرا تعاقب کرتی۔ مجھے اس کی موجودگی سے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوتی، ایک ایسا احساس جو مجھے یاد دلاتا تھا کہ میری زندگی اب بھی غیر مستحکم ہے۔ بچے ملک جلال سے بہت مانوس ہو چکے تھے۔ وہ اسے انکل کہہ کر پکارتے، اس کے گرد گھیرا ڈال لیتے اور اس سے کہانیاں سنانے کی فرمائش کرتے۔ جلال بھی ان کے ساتھ مکمل طور پر بے تکلف ہو چکا تھا۔ وہ انہیں ہنساتا، ان کے ساتھ کھیلتا اور ان کے معصوم سوالوں کے جواب دیتا۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی اور اس کا بچوں کے ساتھ نرم رویہ مجھے متاثر کرتا تھا، مگر جب وہ میری طرف دیکھتا تو اس کی ہنسی غائب ہو جاتی اور اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور گہرائی لوٹ آتی۔ ایک دن میں یتیم خانے کے باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور شام کی سنہری روشنی باغیچے میں بکھری ہوئی تھی۔ بچے کھیل کود میں مصروف تھے اور یتیم خانے میں ایک پرسکون ماحول چھایا ہوا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ملک جلال میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی پوری اسرار خاموشی تھی، مگر اس کے چہرے میں آج کچھ زیادہ ہی تجسس تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی اور پانی دینے میں مصروف ہو گئی۔ میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آج وہ کچھ کہنے والا ہے۔ اس کی خاموشی ٹوٹنے والی تھی۔ میرے اندر ایک خوف تھا کہ وہ کیا پوچھے گا اور میں کیا جواب دوں گی۔ کچھ لمحے مکمل خاموشی چھائی رہی، سوائے بچوں کے شور کے۔ پھر اچانک اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ اس کی آواز میں ایک دھیما پن تھا، مگر اس کی گہرائی نے مجھے چونکا دیا۔ تم یہاں کیسے پہنچی؟ اس کا سوال سادہ تھا، مگر اس میں چھپی گہرائی نے میرے پورے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب میں کسی کو دینا نہیں چاہتی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ باب تھا، ایک ایسا باب جسے میں نے دفن کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑے پانی کا پائپ چھوٹ گیا اور پانی باغیچے کی زمین پر پھیلنے لگا۔ میں نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی تجسس اور ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ میں خاموش رہی، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے ہونٹ سل گئے تھے اور میرا دماغ ماضی کی تلخ یادوں میں الجھ گیا تھا۔
मेरी आंखों में आंसू भर आए, मगर मैं उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठी की। मैं उसकी आंखों में देखती रही और फिर मैंने आहिस्ता से नजरें झुका ली। मेरा सर झुक गया था और मैंने अपनी जुबान पर कोई लफ्ज नहीं लाया। मेरी खामोशी ही मेरा जवाब थी। मलिक जलाल ने मेरी खामोशी को भांप लिया और उसने मजीद कोई सवाल नहीं किया। वो उसी खामोशी से मेरे पास से चला गया, मगर उसका सवाल मेरे दिल में एक गहरे जख्म की तरह उतर गया। उस दिन के बाद मलिक जलाल की खामोशी मजीद गहरी हो गई। वो अब भी रोज आता, बच्चों से हंसता बोलता, मगर मुझसे उसकी नजरें भी कम ही मिलती। उसकी मौजूदगी मुझे अब भी महसूस होती थी, एक ऐसा साया जो मेरे गिर्द घूमता रहता था। मैंने उसे अपने सवाल का जवाब नहीं दिया था और शायद इसीलिए वो मुझसे मजीद दूर हो गया था। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो चुकी थी। ना जाने क्यों मुझे उसकी खामोशी ज्यादा तकलीफ दे रही थी। एक दिन वो बच्चों के साथ खेल रहा था और मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी। उसने मुझे देखा और उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए वही गहरा तासुर उभरा। फिर वो बच्चों से बात करते करते अचानक मेरे करीब आ गया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसका रंग पीला पड़ चुका था और उसके सफ़ात किनारों से मुड़ चुके थे। उसने बगैर कुछ कहे वो किताब मेरी तरफ बढ़ा दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसा पैगाम जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने हाथ बढ़ाकर किताब ले ली। उसका सरे वर्क पुराने वक्तों की एक तस्वीर से सजा हुआ था, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने उसे हैरत से देखा और उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। इसे पढ़ना, उसने धीमी आवाज में कहा और फिर पलटकर बच्चों की तरफ चला गया। उसकी आवाज में एक पुरइसरारियत थी, एक ऐसा लहजा जिसने मुझे मजीद तजस्सुस में मुब्तला कर दिया। मैंने झाड़ू एक तरफ रखी और किताब लेकर यतीम खाने के एक कोने में जाकर बैठ गई। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ये कौन सी किताब थी और इसमें क्या खास बात थी जो उसने मुझे पढ़ने को दी। मैंने किताब को खोला और उसके पहले सफ़े पर ही मेरी नज़र एक पुराने पीले पड़ चुके खत पर पड़ी। खत हाथ से लिखा हुआ था और उसकी स्याही हल्की पड़ चुकी थी। मैंने खत को एहतियात से उठाया और मेरी सांसें थम सी गईं। खत किसी मारूख के नाम लिखा हुआ था। मारूख, ये मेरी माँ का नाम था। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। क्या ये इत्तेफाक था या कोई पुराना ताल्लुक? मैंने खत को मजीद करीब किया और उसके अल्फाज पढ़ने लगी। खत किसी आशिक ने अपनी महबूब को लिखा था, जिसमें उसने अपने दिल की गहराइयों का इजहार किया था। उसमें मोहब्बत, जुदाई और इंतजार का जिक्र था। हर लफ्ज में एक ऐसी शिद्दत थी जो मेरे दिल को छू रही थी। जैसे जैसे मैं खत पढ़ती गई, मेरी आंखों के सामने माजी के धुंधले पर्दे हटने लगे। मुझे अपनी माँ याद आ गई, उसका हंसता चेहरा, उसकी बातें, सब कुछ एक एक करके जहन में उभरने लगा। मेरी माँ ने कभी मुझे अपने माजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया था। वो हमेशा खामोश रहती थी और मैंने कभी उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया था। मगर ये खत उसकी जिंदगी का एक नया बाब खोल रहा था। खत के आखिर में लिखने वाले का नाम भी लिखा हुआ था, जलाल, मलिक जलाल। मेरे हाथों से खत गिरने लगा। ये कैसे मुमकिन था? क्या मलिक जलाल का मेरी माँ से कोई पुराना ताल्लुक था? क्या ये वही जलाल था जिसने ये खत लिखा था? मेरे जहन में हजारों सवालात उठने लगे। मेरे दिमाग में एक तूफान बर्पा हो चुका था। क्या ये इत्तेफाक था? क्या ये किताब और ये खत मेरे हाथ में आए, या ये कोई गहरा राज था जो अब खुलने जा रहा था? मैंने दोबारा खत को उठाया और उसके अल्फाज को बार बार पढ़ा। हर लफ्ज में एक दर्द छुपा हुआ था, एक ऐसी कहानी जो कभी मुकम्मल नहीं हुई थी। ये खत मेरी माँ और मलिक जलाल के दरमियान एक कड़ी बन गया था। मेरे दिल में कई किस्म के जज्बात उभर रहे थे, हैरत, खौफ और तजस्सुस में। मैं नहीं जानती थी कि अब क्या होने वाला है, मगर मैं ये जानती थी कि मेरी जिंदगी ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। ये किताब, ये खत और मलिक जलाल की खामोशी, सब कुछ एक अजीब से खेल का हिस्सा लग रहा था। मैंने किताब को अपने सीने से लगा लिया और मेरी आंखों में आंसू भर आए। ये आंसू माजी की यादों के थे और एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए जो अब मजीद गैर यकीनी हो चुका था। उस दिन के बाद से मेरी रातें बेचैन हो गईं। वो पुराना खत और उसमें छुपा जलाल का नाम मेरे जहन पर छा गया। मुझे रातों को ख्वाब में जलाल नजर आने लगा।
کبھی وہ میرے قریب آ کر ہاتھ بڑھاتا، کبھی میری طرف دیکھ کر مسکراتا اور کبھی خاموشی سے مجھے تکتا رہتا۔ خواب میں اس کا چہرہ بہت واضح ہوتا، اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی اور وہی پر اسراریت ہوتی۔ ان خوابوں کے ساتھ ایک پریشان کن بات یہ تھی کہ ہر بار جب جلال میرے قریب آتا تو میرا بیٹا احمد رونے لگتا، اس کی چیخیں میرے خوابوں میں گونجتی اور میں الجھن میں اٹھ جاتی، میری نیند ٹوٹ جاتی اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ یہ خواب میرے لیے ایک عذاب بن گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا کیا مطلب ہے، مگر وہ میری روح کو مزید بے چین کر رہے تھے۔ میں سوچتی رہتی کہ کیا یہ میرے لاشعور کا کھیل ہے یا کوئی حقیقی پیغام۔ دن میں جب میں جلال کو دیکھتی تو مجھے وہ خواب یاد آ جاتے اور میں اس سے نظریں چرانے کی کوشش کرتی۔ اس کی موجودگی اب مجھے پہلے سے زیادہ پریشان کرتی تھی۔ وہ اب بھی یتیم خانے آتا، بچوں سے ملتا، مگر مجھ سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ مگر اس کی نظریں وہ اب بھی میرا تعاقب کرتی۔ میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہنے کی کوشش کرتی، بچوں کو پڑھانا، ان کے لیے کھانا بنانا، یتیم خانے کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، یہ سب مجھے وقت گزارنے میں مدد دیتا تھا، مگر میرے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں وہ خواب، وہ خط موجود رہتا تھا۔ میں کبھی کبھی خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی، ایک ایسی عورت جس کا کوئی اپنا نہیں، جس کے پاس ماضی کے زخم اور مستقبل کی بے یقینی ہے۔ ایک دن میں یتیم خانے کی چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی اور بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جلال میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور کپڑے سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آج وہ کچھ کہنے والا ہے۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی ہیں۔ پھر اچانک اس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، کیا تم محبت پر یقین رکھتی ہو؟ اس کا سوال غیر متوقع تھا اور اس نے مجھے مکمل طور پر چونکا دیا۔ میں نے کپڑے سمیٹنا بند کر دیا اور اسے حیرت سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سنجیدگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جو میری روح میں اتر گیا۔ محبت! میں نے اس لفظ کو اپنی زندگی سے کب کا نکال دیا تھا۔ میرے لیے محبت صرف ایک دھوکہ تھی، ایک ایسا خواب جو کبھی پورا نہیں ہوا۔ میں نے اپنے ماضی کے تجربات سے یہ سیکھا تھا کہ محبت صرف دکھ دیتی ہے، ذلت دیتی ہے اور تنہائی۔ میری زبان پر کوئی لفظ نہیں آیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور میری آنکھوں میں ماضی کی تلخ یادیں ابھرنے لگیں۔ کیا محبت؟ کیا وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا جس کی زندگی میں محبت کا کوئی وجود نہیں تھا؟ میں اس سوال کا جواب کیسے دیتی؟ میں نے اپنی نظریں جھکا لیں اور پھر سے کپڑے سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ میری خاموشی نے میرے جواب کا کام کر دیا تھا۔ جلال نے کچھ دیر تک مجھے دیکھا اور پھر وہ خاموشی سے چھت سے نیچے اتر گیا۔ اس کا سوال میرے دل میں ایک زخم کی طرح اتر گیا، ایک ایسا سوال جس کا جواب دینا میرے لیے ناممکن تھا۔ جلال کے سوال، کیا تم محبت پر یقین رکھتی ہو، نے میرے اندر ماضی کے پردے اٹھا دیے۔ میرے ذہن میں میری شادی کا دن، میرا شوہر اور وہ تلخ حقیقتیں ایک ایک کر کے ابھرنے لگیں۔ یہ ایک لمبا فلیش بیک تھا، ایک ایسی داستان جو میں کبھی کسی کو سنانا نہیں چاہتی تھی۔ میری شادی ایک روایتی طریقے سے ہوئی تھی۔ میرے والدین نے مجھے ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا تھا جسے میں نے کبھی نہیں جانا تھا۔ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور میرے والدین کے خیال میں ایک اچھا رشتہ تھا۔ میری آنکھوں میں خواب تھے، ایک ایسی زندگی کا خواب جہاں محبت ہو، احترام ہو اور خوشیاں ہوں۔ میں نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سی امیدیں باندھ رکھی تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی نے ایک مختلف رخ اختیار کر لیا۔ میرا شوہر عدنان ایک مختلف شخصیت کا مالک تھا۔ وہ بظاہر بہت خوش اخلاق اور مہذب نظر آتا تھا، مگر اس کی اندرونی شخصیت بہت ظالم اور خود غرض تھی۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک لگا، مگر آہستہ آہستہ اس کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ مجھے بات بات پر ذلیل کرتا، میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر مجھے طعنے دیتا اور مجھے جاہل اور نااہل کہتا۔ تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں کیا پتا دنیا کیسے چلتی ہے، تم تو جاہل ہو۔
یہ الفاظ میرے لیے روزمرہ کا معمول بن گئے تھے۔ اس کی باتیں میرے دل میں چھریوں کی طرح اترتی اور میں اندر ہی اندر گھٹتی رہتی۔ میں نے اس کے رویے کو برداشت کرنے کی کوشش کی۔ میں سوچتی رہی کہ شاید وہ بدل جائے گا، شاید محبت اسے بدل دے گی۔ میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جس نے زندگی میں زیادہ تلخیاں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دنیا میں لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ میں اس کی باتوں کو دل پر لیتی اور ہر بار اپنی غلطیوں کی تلاش میں رہتی۔ میں اس کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتی تھی۔ میں خاموش رہتی اور اس کی ہر بات کو سنتی رہتی۔ میری خاموشی اس کے ظلم کو مزید بڑھاوا دیتی تھی۔ ایک دن ہماری کسی معمولی سی بات پر بحث ہو گئی۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو گیا اور مجھے گالیاں دینے لگا۔ میں نے پہلی بار اس کے سامنے اپنی زبان کھولی اور اسے خاموش رہنے کو کہا۔ میرا یہ عمل اسے مزید حیران کر گیا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میرے گال پر ایک گہری لکیر پڑ گئی اور میرے کانوں میں گونج ہونے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر میں نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اس تھپڑ نے میرے سارے خواب توڑ دیے تھے۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا بھی دن آئے گا۔ اس تھپڑ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میری کوئی وقت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں۔ میں صرف ایک کھلونا تھی، ایک ایسی چیز جسے وہ جب چاہے استعمال کر سکتا تھا اور جب چاہے توڑ سکتا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے مکمل خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے کبھی اس کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی، نہ ہی کسی بات کا جواب دیا۔ میں اس کی ہر بات سنتی اور چپ چاپ برداشت کرتی رہتی۔ میری خاموشی ایک ڈھال بن گئی تھی، ایک ایسی ڈھال جو مجھے مزید زخم کھانے سے بچاتی تھی۔ مگر اس خاموشی میں ایک گہرا درد چھپا ہوا تھا، ایک ایسی مایوسی جو میری روح کو کھا رہی تھی۔ یہ سب یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ جلال کا سوال، کیا تم محبت پر یقین رکھتی ہو، میرے لیے ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ محبت تو صرف ایک دھوکہ تھی، ایک ایسی چیز جو میری زندگی میں کبھی آئی ہی نہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو اس ماضی سے نکالنے کی کوشش کی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے ماضی کے زخم گہرے تھے اور ان کا درد آج بھی تازہ تھا۔ جلال کے سوال کے بعد میرا ذہن ماضی کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا اور اب میرے سامنے طلاق کا دن نمایاں تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا، ایک ایسا دن جس نے مجھے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے شوہر عدنان نے میری زندگی میں ایک نئی عورت کو شامل کر لیا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا اور مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتا رہتا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم اب میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس نے بے رحمی سے کہا تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں چھریوں کی طرح اترے تھے۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ ایسا نہ کرے، میرا بیٹا ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ہمارا بیٹا ہے احمد، اس کا کیا ہوگا؟ مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ اسے مجھ سے یا احمد سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اپنی نئی زندگی میں مگن تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اس وقت 4 سال کا تھا اور اپنے باپ کی بے حسی سے مکمل طور پر ناواقف تھا۔ وہ اپنی معصوم دنیا میں مگن تھا۔ مجھے اس کی فکر تھی۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ اس کے باپ نے اسے اور مجھے چھوڑ دیا ہے؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل منہ کو آتا تھا۔ عدنان نے مجھے خاموشی سے چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے نہ تو کوئی لڑائی جھگڑا کیا، نہ ہی کوئی بحث کی۔ بس ایک دن صبح سویرے جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ طلاق کے کاغذ جھولے پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ بس اپنا سامان سمیٹ کر چلا گیا تھا اپنی نئی بیوی کے ساتھ۔ مجھے اور میرے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر یہ اتنا غیر انسانی عمل تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ کیا کوئی شخص اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ میں نے طلاق کے کاغذ اٹھائے اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی تھی۔ میں نے انہیں بار بار پڑھا اور ہر بار یہ الفاظ میری روح کو چھلنی کرتے رہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ابھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آ چکا ہے۔ میرے اندر کی عورت مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی،
میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، میں تمہارے لیے جیوں گی، میں تمہارے لیے ہر مشکل کا سامنا کروں گی۔ اس دن میں نے اپنے بیٹے کو گھر چھوڑ دیا، اپنا سارا سامان چھوڑ دیا اور صرف اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرے والدین نے بھی مجھے طلاق کے بعد قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، انہوں نے کہا تھا، اب تمہارے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ سن کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے اپنے مجھے اس طرح چھوڑ دیں گے۔ میں سڑکوں پر بھٹکتی رہی اور رات کو کسی مسجد کے احاطے میں پناہ لیتی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرا بیٹا معصومانہ طور پر مجھے دیکھتا اور مجھ سے پوچھتا، ماں ہم گھر کب جائیں گے؟ میں اسے کوئی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا گھر اب کہاں ہے۔ وہ دن میری زندگی کا اختتام تھا اور ایک نئے آغاز کا نقطہ۔ میں نے اس دن خود کو یتیم کر لیا اور اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ طلاق کے بعد کی تلخ حقیقت نے مجھے یتیم خانے کی پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ جگہ میرے لیے ایک نیا ٹھکانہ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں مجھے اور میرے بیٹے کو سر چھپانے کی جگہ ملی تھی۔ یتیم خانے کا ماحول پرسکون تھا۔ یہاں بہت سے بچے تھے اور ایک نگران خاتون تھی جو سب کا خیال رکھتی تھی۔ میرے پاس اب کوئی اپنا نہیں تھا اور میں نے اپنی ساری امیدیں اللہ پر رکھ دی تھی۔ یتیم خانے میں نے اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کیا۔ میں نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو مجھے ذہنی سکون دیتا تھا۔ جب میں بچوں کو اللہ کا کلام پڑھاتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرا دل ہلکا ہو رہا ہے۔ ان کی معصوم آوازوں میں اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتی۔ میں نے خود کو مضبوط بنانے کا عہد کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کمزور نہیں پڑوں گی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے جیوں گی اور اسے ایک بہترین مستقبل فراہم کروں گی۔ دن میں بچوں کے ساتھ کھیلتی، انہیں کہانیاں سناتی اور انہیں پڑھاتی۔ ان کے معصوم چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ میں ان کے ساتھ ہنستی اور ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی۔ یتیم خانے کی زندگی میں ایک عجیب سی سادگی تھی اور یہاں مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں میں اپنی تمام تر خامیوں اور کمزوریوں کے ساتھ قبول کی گئی تھی۔ مگر راتیں میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی جب سارا یتیم خانہ خاموش ہو جاتا اور بچے اپنی نیند میں مگن ہو جاتے تو مجھے اپنی تنہائی شدت سے محسوس ہوتی۔ رات کی تاریکی میں ماضی کے سائے میرے گرد منڈلانے لگتے۔ مجھے اپنے سابق شوہر کی بے وفائی، اپنے والدین کی بے رخی اور اپنے ٹوٹے ہوئے خواب یاد آ جاتے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے اور میں اپنے تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہتی۔ میں تنہائی سے لڑتی، اپنی سوچوں سے لڑتی اور اپنے درد سے لڑتی۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ وہ مجھے صبر اور ہمت دے۔ میں نے خود کو قرآن اور نماز میں پناہ دی۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو مجھے حوصلہ دیتی تھیں۔ میں اپنے اندر کی تمام تر مایوسی کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی اور صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتی۔ دن میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی۔ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میری راتیں کس کرب میں گزر رہی ہیں۔ میں یتیم خانے میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی اور سب سے گھل مل جاتی۔ میں نے خود کو اس طرح بنا لیا تھا کہ میں دن میں مسکراتی رہتی اور راتوں میں اپنے آنسوؤں کا سامنا کرتی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا۔ وہ میری سب سے بڑی طاقت تھا اور مجھے اسے خوشحال زندگی دینا تھی۔ یتیم خانے میں رہتے ہوئے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہوتی اور ہمیں ہر صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ صبر و استقامت سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ تنہائی میں بھی ہم مضبوط بن سکتے ہیں اور اپنے زخموں کو بھر سکتے ہیں۔ یہ راتیں میرے لیے ایک آزمائش تھیں، مگر ان آزمائشوں نے مجھے مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ مجھے اب کسی سے کوئی امید نہیں تھی اور میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتی تھی۔ یتیم خانے میں میری زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ جب ملک جلال دوبارہ میری زندگی میں داخل ہوا، اس بار وہ خاموشی سے نہیں آیا تھا بلکہ ایک واضح مقصد کے ساتھ۔ اس کی آمد نے میری پرسکون زندگی میں ایک نئی ہلچل مچا دی تھی۔ اس دن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں صحن میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پر اسرار چمک ابھری
پھر وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ تلاش نہ کر پا رہا ہو۔ میں نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور خاموشی سے اس کی بات سننے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ اہم کہنے والا ہے۔ میں تمہیں اس یتیم خانے سے نکالنا چاہتا ہوں، اس نے آخر کار کہا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا وہ مجھ سے نکاح کی بات کر رہا تھا؟ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور عزم تھا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے صاف صاف الفاظ میں کہا۔ میں تمہارا اور تمہارے بیٹے کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک طرف ماضی کی تلخ یادیں تھیں اور دوسری طرف یہ غیر متوقع پیشکش۔ میں نے زندگی میں صرف دھوکہ اور دکھ دیکھا تھا، اور اب یہ محبت کی پیشکش، میں اس پر کیسے یقین کرتی؟ اس نے میری خاموشی کو بھانپ لیا اور اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب مشکل ہے، اس نے کہا، مگر مجھے ایک موقع دو۔ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں تمہارے اور تمہارے بیٹے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ مجھے اس پر یقین آنے لگا۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ شاید یہ محبت تھی جو میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ شاید اللہ نے میرے لیے یہ راستہ منتخب کیا تھا۔ میں نے اسے جواب دینے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، یتیم خانے کے گیٹ سے ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ ملک جلال کی ماں تھی۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ سیدھی میری طرف آئی۔ اس کے چہرے پر حقارت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر ملک جلال کی طرف مڑی۔ جلال، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کون ہے اور تم اس سے کیا بات کر رہے ہو؟ جلال نے اپنی ماں کو دیکھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ ماں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس نے بات شروع کی، مگر اس کی ماں نے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اس نے کہا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اس یتیم خانے میں اس عورت کے ساتھ؟ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے الفاظ میرے دل میں چھریوں کی طرح اترے۔ تم ہمارے قابل نہیں ہو، اس نے کہا۔ ہم تمہیں اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ تم ایک مطلقہ ہو اور تمہارا ایک بیٹا ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے ایک بجلی کی طرح تھے۔ میری روح تک چلنی ہو گئی۔ میرے دل پر چوٹ لگی، ایک ایسا زخم جو میری زندگی میں پہلے بھی لگ چکا تھا۔ میں نے جلال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی اور وہ خاموش کھڑا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو روکنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی میری حمایت کی۔ اس کی خاموشی نے میرے دل کو مزید توڑ دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میری ساری امیدیں، میرے سارے خواب ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ وہی محبت تھی جو ایک بار پھر مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا اور میں نے ایک بار پھر خود کو تنہا محسوس کیا۔ جلال کی ماں کے الفاظ نے میرے دل کو چلنی کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میری زندگی میں ایک نیا باب شروع ہوگا، مگر یہ تو ایک اور دکھ تھا۔ اس دن کے بعد جلال یتیم خانے نہیں آیا۔ میں اس کی خاموشی سے حیران تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ کم از کم مجھ سے بات کرے گا، اپنی ماں کے رویے پر معافی مانگے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس کی خاموشی مجھے مزید تکلیف دے رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ملک جلال کئی دنوں سے نہیں آیا تھا۔ اس دن کے بعد جب اس کی ماں نے میرے سامنے الفاظ کے خنجر چلائے تھے، وہ اچانک خاموش ہو گیا تھا۔ نہ کوئی پیغام، نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی صفائی، بس خلا، خالی پن اور وہی سوال جو میری راتوں کی نیند لوٹ چکے تھے۔ آج 9ویں دن وہ آیا۔ میں اس وقت وضو کر رہی تھی، اس کی موجودگی محسوس کی، مگر سر نہ اٹھایا، جیسے اب میری آنکھوں میں دیکھنے کا حق اس نے کھو دیا تھا۔ پرنسپل نے آ کر بتایا، ملک صاحب آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے صرف سر ہلایا۔ نہ دل میں جوش تھا، نہ زبان پر کوئی شوق،
وہ آہستہ قدموں سے میرے سامنے آ کر بیٹھا، وہی سفید لباس، وہی غمگین چہرہ، لیکن آج اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، شاید پچھتاوا، شاید بوجھ، شاید شرمندگی۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری خاموشی نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہوگا، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں خاموش رہی۔ اس دن جو کچھ ہوا وہ تمہارے ساتھ زیادتی تھی اور میری خاموشی اس زیادتی میں شراکت۔ میں نے نظریں اٹھائیں، وہ نگاہ جو پہلے کبھی امید دیتی تھی آج کٹی ہوئی لکیروں جیسی تھی۔ میری ماں نے کہا تھا تمہارا صبر آزمانا ہے، دیکھنا ہے کہ تم واقعی وہ عورت ہو جس کا دعویٰ تمہارے کردار سے ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کو میری سانس رک گئی، لفظ دل وار کی طرح گرے۔ صبر آزمانا تھا۔ میں نے پہلی بار زبان کھولی۔ میں کوئی آزمائشی کھلونا ہوں تمہارے خاندان کی عزت کے لیے، میں ایک امتحان بن گئی۔ اس کی پلکیں جھپکیں جیسے ایک ضرب سہنے کے بعد کوئی خالی دیکھتا ہے۔ کیا محبت بھی آزمائش ہوتی ہے؟ میری آواز دھیمی تھی مگر کاٹدار۔ کیا کسی کا دل چاہنا، اس کے ماضی کی پرواہ نہ کرنا اور اس کے حال کو قبول کرنا، کیا یہ سب کچھ ماں کی منظوری سے مشروط ہونا چاہیے؟ جلال کچھ کہنے کو لب ہلانے لگا مگر لفظ نہ نکلے، پھر خاموش ہو گیا۔ ایک بوجھل خاموشی، وہ خاموشی جس میں دو دل الگ ہو جاتے ہیں بغیر شور کیے۔ میں نے اپنی زندگی کی سچائیاں تم سے نہیں چھپائیں جلال۔ میں نے تمہیں بتایا کہ میں طلاق یافتہ ہوں، میرا بیٹا ہے۔ میں نے ذلت کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں مگر تم نے کیا کیا؟ تم نے وہی کیا جو باقی سب کرتے ہیں، پہلے قریب آئے، پھر خواب دکھائے، پھر سوال اٹھا دیے، اور جب وقت آیا میری عزت کے حق میں بولنے کا تم خاموش ہو گئے۔ میرے اندر کی وہ عورت جو ہمیشہ دھیمی رہتی تھی آج پہلی بار پوری طرح بولی۔ جلال نے سر جھکایا۔ میں نے اپنی ماں کو خوش رکھنے کے لیے تمہیں تکلیف دی، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی تمہارے برابر چلنے کی ہمت کی ہی نہیں۔ یہ اعتراف تھا مگر دیر سے کیا گیا۔ میری ماں نے کہا یہ عورت قرآن پڑھاتی ہے، اس کے دل میں شاید دنیاوی زندگی کی ہوس نہ ہو۔ دیکھو اگر یہ عزت کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھے گی تو شاید خاندان اسے قبول کر لے گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جیسے اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ زہر بن کر میری روح میں گھل رہے تھے۔ تو میں قرآن پڑھاتی ہوں اس لیے تم نے سوچا کہ میں برداشت کر لوں گی، کہ میں تمہاری ماں کے تماشے سہ لوں گی؟ میری آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف تیز نگاہیں تھیں۔ تم نے میری عبادت کو میری کمزوری سمجھا جلال۔ تم نے سوچا کہ میں جھک جاؤں گی کیونکہ میں اللہ کی بندی ہوں، مگر تم یہ بھول گئے کہ بندگی کمزوری نہیں طاقت ہے، اور جو عورت اللہ کے سامنے جھکتی ہے وہ انسانوں کے فیصلے سہنے کے لیے نہیں بنی۔ جلال خاموش سنتا رہا، اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپنے لگے۔ تم میرے پاس آئے تھے عزت کے وعدے لے کر اور واپس گئے ماں کی مرضی کا سہارا لے کر، اور اب لوٹے ہو صفائیوں کے ساتھ۔ میں نے اسے آخری بار دیکھا۔ میں ایک بار طلاق کا دکھ سہ چکی ہوں، ایک بار ماں باپ کا در بند ہوتے دیکھ چکی ہوں۔ اب میں دوبارہ کسی مرد کی خاموشی میں دفن ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جلال اٹھنے لگا مگر کچھ قدم چل کر رکا۔ اگر کبھی مجھے معاف کر سکو تو کر دینا، میں تمہارے قابل کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ جملہ ایک دروازہ بند کر گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں نے کہا کیا محبت واقعی ایک آزمائش ہے؟ کیا ہمیں اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم محبت کے قابل ہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا، وہ بس مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دکھ تھا، ایک پشیمانی۔ مجھے لگا کہ وہ خود بھی اس صورتحال سے ناخوش تھا مگر اس کی خاموشی نے مجھے مزید مایوس کر دیا۔ میں نے اسے ایک آخری نظر دیکھا اور پھر میں وہاں سے چلی گئی۔ اس کی خاموشی نے میرا دل توڑ دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی جب میں نے اس پر یقین کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ ایک دھوکہ تھا، ایک ایسا تجربہ جس نے مجھے مزید دکھ دیا۔ میں نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس پر یقین نہیں کروں گی۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک بار پھر اپنے بیٹے اور یتیم خانے کے لیے وقف کر دیا۔ میں نے خود کو مزید مضبوط بنا لیا اور اپنے دل کے دروازے بند کر لیے۔ محبت، احترام اور خوشیاں، یہ سب میرے لیے اب صرف خواب تھے، ایسے خواب جو کبھی پورے نہیں ہوئے۔ جلال کی حقیقت نے مجھے ایک بار پھر یہ احساس دلایا تھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں اور ہر شخص صرف اپنے مطلب کا ہوتا ہے۔ جلال کی خاموشی اور اس کی ماں کے تلخ الفاظ نے مجھے مکمل طور پر توڑ دیا تھا۔
میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اس کی زندگی سے مکمل طور پر دور ہو جاؤں گی۔ میں واپس یتیم خانے آ گئی اور اپنی ساری توجہ اپنے بیٹے اور بچوں پر مذکور کر دی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میرا بیٹا احمد بڑا ہو گیا۔ وہ اب ایک ذہین اور خوش اخلاق لڑکا بن چکا تھا۔ اس کی معصومیت نے میری زندگی کو روشن کر دیا تھا، مگر میرے دل کا زخم ویسا ہی رہا۔ میں نے خود کو محبت اور ہر قسم کے تعلقات سے دور کر لیا تھا۔ میں نے اپنے دل کے دروازے بند کر دیے تھے۔ میں یتیم خانے کی زندگی میں مکمل طور پر مصروف ہو چکی تھی۔ میں بچوں کو پڑھاتی، ان کے ساتھ ہنستی بولتی اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں شریک ہوتی۔ میرے چہرے پر ایک مستقل مسکراہٹ رہتی تھی، مگر میرے اندر کی دنیا مکمل طور پر ویران تھی۔ میں نے کبھی کسی سے اپنی دکھ بھری داستان بیان نہیں کی اور اپنے آنسوؤں کو ہمیشہ چھپایا۔ میں ایک مضبوط عورت بن چکی تھی، ایک ایسی عورت جو کسی کے سہارے کے بغیر جینا جانتی تھی۔ ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ بکھرے ہوئے تھے، میں یتیم خانے کے باغیچے میں بیٹھی تھی۔ میرا بیٹا احمد میرے قریب کھیل رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ملک جلال وہاں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اس نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ میری ماں نے جو کچھ کہا وہ غلط تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور میرے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے اس کی بات سنی، مگر میرے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ نہیں، اس نے اصرار کیا، میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی، میں نے تمہارے صبر کو آزمایا اور تمہیں دھوکہ دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ دل سے پشیمان ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ سہا ہے اور میں تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور میرے دل میں ایک لمحے کے لیے پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ میں نے اسے اپنی خاموشی سے دیکھا اور پھر میں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، میں نے کہا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، میں اپنے بیٹے کے لیے کافی ہوں۔ میں جانتا ہوں، اس نے کہا، مگر مجھے ایک موقع دو۔ اس نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے پکڑا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ میں تمہارا محافظ بننا چاہتا ہوں، شوہر نہیں۔ اس کے الفاظ نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ محافظ، شوہر نہیں، یہ کیسی پیشکش تھی؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر سچائی نظر آئی۔ وہ میرے ساتھ ایک نئے رشتے کا آغاز کرنا چاہتا تھا، ایک ایسا رشتہ جو محبت اور احترام پر مبنی ہو۔ میرے دل میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ کیا یہ ممکن تھا؟ کیا میں ایک بار پھر کسی پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھنے لگے اور میرا دل ایک نئے سفر کے لیے تیار ہونے لگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا آخری سوال تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب مجھے خود دینا تھا۔ کیا میں اسے موقع دوں گی؟ کیا میں محبت پر ایک بار پھر یقین کروں گی یا اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند رکھوں گی؟ یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر مجھے اسے کرنا تھا۔